नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अम, आज इंशाल्लाह सूरतुल कहफ की आयत नंबर 45 से शुरू करेंगे। इससे पहले जो हमने एक वाक़या पढ़ा था बाग वालों का। दो बेसिकली लोग थे और उनमें से एक क्या था कि मालदार था और दूसरे को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना माल जो है वो दुनिया में अता नहीं किया था। और जिसको अल्लाह ताला ने बहुत माल औलाद और बहुत कुछ दे रखा था, वो बेसिकली क्या था कि इन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ मंसूब करता था कि शायद ये सब कुछ जो है उसकी अपनी सलाहियत की बुनियाद पर है। और ये कि जो कुछ भी उसके पास है, जिस तरह से भी है, उस पर क्या है कि उसका पूरा-पूरा मुकम्मल इख्तियार है कि हमेशा उसकी ये जो अरूज है, वो यूँ ही कायम रहेगा, उसे कभी ज़वाल नहीं आने लगा, उसके बाग को कभी कोई ज़वाल नहीं आने लगा। और क्या था कि फिर हमने ये देखा कि दूसरा शख्स जो था, उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको नसीहत की, उसकी असल हकीकत और उसकी असल औकात जो है उसको बताई कि तुम क्या हो, कि तुम तो इंसान हो और जिसका ओरिजिन क्या है, नुतफ़ा है। यानी बहुत ही हकीर चीज़ से जो है तुम्हारी पैदाइश है। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मेहरबानी है कि उसने इतनी हकीर सी चीज़ से तुम्हें इतना बेहतरीन इंसान जो है वो पैदा कर दिया। और तुम क्या है कि तुम अपने आप को बड़ी चीज़ समझने लग गए और उस ज़ात का कि जिसने तुम्हें पैदा किया उसका तुम इनकार करने लग गए। और फिर उसने ये भी कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब नेमतें हों और इंसान उन नेमतों को देखकर खुश हो, तो बजाय ये कि तकब्बुर करे, अपने आप को बड़ी चीज़ समझे, बल्कि क्या है कि क्या कहना चाहिए, माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि सारी की सारी चीज़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मोड़ देनी चाहिए कि जैसा अल्लाह ताला ने चाहा कर दिया और हर चीज़ को करने की कुदरत और कुव्वत जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। और फिर ये भी कि जैसे एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें उन दोनों के वाक़ये में नज़र आ रही है कि वो जो गरीब दोस्त था, उसने जब उसका अमीर दोस्त अपनी अमारत उसको दिखा रहा था, अपनी अमीरी उस पर जता रहा था और अपना बाग उसको दिखा रहा था कि देखो कितना ज़बरदस्त बाग है। तो उस वक़्त वो जो गरीब दोस्त था, उसने कतई भी अपने दोस्त की उस अमारत को, उस दौलत को जो है हसरत की निगाह से नहीं देखा, ललचाई हुई नज़रों से नहीं देखा। और ये चीज़ बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि और हमें ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि जो दूसरा शख्स था, बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको इल्म की नेमत अता कर रखी थी। उसको हिकमत और अक्लमंदी से जो है वो नवाज़ रखा था। यानी बेसिकली उसके पास ये जो मटेरियल थिंग है, यानी जो दुनियावी चीज़ें हैं, वो चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको जिसे कह लें कि विज़डम और इल्म दे रखा था। और यही वजह थी कि वो शख्स जो है अपने दोस्त की उस दौलत से जो इम्प्रेस नहीं हुआ और ललचाई हुई नज़रों से उसकी चीज़ों को नहीं देख रहा था। ये क्या चीज़ शो कर रही है कि उस शख्स के पास जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से इल्म की नेमत थी, हिकमत थी उसके पास। और क्या है कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जिस शख्स को हिकमत अता फरमाए, अपनी किताब का इल्म अता करे, उसे नेकियों की तौफीक दे और अच्छे अखलाक से नवाजे और कुरान का इल्म दे, तो इस इतनी बड़ी नेमतों को पाकर जो है वो दुनिया की नेमतों को जो है वो हसरत से देखना शुरू कर दे। और अगर ऐसा है कि किसी शख्स को अल्लाह सुब्हाना ताला जो है कुरान की नेमत देते हैं, दीन की नेमत देते हैं और ये होने के बावजूद भी अगर इंसान इस किस्म की दुनियावी नेमतों की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है, हसरत भरी नज़रों से देखता है, तो इट मीन्स कि उसने जो है उस इल्म की, उस नेमत की इंतहाई नाक़दरी कर दी। और ये भी चीज़ है कि बेसिकली दूसरों की नेमतों के साथ यानी उसको रश्क से देखना और हसरत से देखना या ये कि थोड़ा जेलस फील होना, ये जो है ना कतई भी जायज़ नहीं है। लेकिन
दो चीजों में इसको जायज कहा गया। दूसरों से दूसरों की नेमतों को देखकर जेलस होना, या ये कि हसरत से और ललचाई हुई नजरों से देखना, ये क्या है कि ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दो हमें चीजें ऐसी बताई गई हैं कि अगर वो किसी शख्स के पास हो, अल्लाह ताला ने उसको वो दो चीजें दे रखी हों, तो ऐसे में इंसान का उससे हसद करना भी जो है ना बेसिकली जायज हो जाता है। किस तरह से कि जैसे कि हदीस में क्या आता है कि हसद जो है बेसिकली यानी दूसरे को रश्क भरी निगाहों से देखना, ये क्या है, दो बातों में जायज है। एक तो वो शख्स कि जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दे रखी हो और वो उस दौलत को अल्लाह के रास्ते में दिन रात खर्च करता हो। यानी किसी को अल्लाह सुब्हाना तआला ने माल दे रखा है और ऐसा शख्स जो है बड़ी फराख दिली के साथ जो है उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो ऐसे शख्स से इंसान को जो है ना यानी उसे रश्क भरी निगाहों से देखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम जो है किनको देखते हैं रश्क भरी निगाहों से, किनसे जेलस फील करते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दे रखा होता है और वो दिन रात अपनी अय्याशियों में और लग्जरीज पे और फन पे, इंजॉयमेंट पे, इंटरटेनमेंट पे जो है वो खर्च कर रहे होते हैं। हम उनसे जो है ना उनको बड़ी ललचाई हुई हसरत भरी नजरों से देख रहे होते हैं कि वाह इनके पास कितना कुछ है और ये किस तरह से पैसा इतना है, परवाह नहीं है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। लेकिन है क्या कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो उसे इंसान जो है रश्क भरी निगाहों से देखे कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहाना ताला ने इसको कितना दे रखा है कि ये बेदरेग बिना सोचे समझे सुबह शाम जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। और दूसरा शख्स वो कि जिसको कि अल्लाह सुबहाना ताला ने हिकमत अता कर रखी हो, इल्म अता कर रखा हो, या दूसरे मानों में क्या है कि कुरान का इल्म उसे दे रखा हो और वो उस हिकमत और इल्म के जरिए से जो है फैसले करता हो। यानी ऑब्वियसली क्या है कि हम दिन रात जो है बेसिकली ईच मोमेंट जो है डिसाइड कर रहे होते हैं। यानी हर लम्हा जो है हम दो चीजों में से किसी एक चीज को अपने लिए डिसाइड कर रहे होते हैं, ये करें ये ना करें। तो वो उस इल्म के जरिए जो है बेहतरीन फैसले करता हो और क्या है कि लोगों को उसकी तालीम देता हो। तो ऐसे लोगों से क्या है कि रश्क करना, हसद करना क्या है, जायज हो जाता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अहम बात जो हमें इस वाक्य से पता चली वो क्या है कि इंसान जिन चीजों पर बड़ा मान करता है, ये माल दौलत और ये जो हल्का अहबाब होता है, उसे लगता है कि अच्छा बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले हैं, बहुत बड़ा मेरा हल्का अहबाब है और ये सारे लोग जो है मेरे आगे पीछे हैं और हर कोई जो है मेरी बड़ी इज्जत करता है और जैसे ही कुछ भी हुआ तो हर कोई जो है विल बी देयर रेडी के भी मेरी मुश्किल को हल करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो इन तमाम चीजों पे जो है इंसान तकिया लगाता है, मान करता है और इनसे उम्मीदें रखता है। लेकिन इस वाक्य से हमें क्या बात पता चल रही है कि ये सारी चीजें जैसे ही मुश्किल आती है, जैसे ही कोई आफत आती है, ये सारी की सारी चीजें जो है इंसान का साथ छोड़ जाती हैं। क्योंकि क्या है, अब ऐसा नहीं है कि अच्छा इंसान के पास दौलत नहीं होनी चाहिए, माल असबाब ना हो या औलाद ना हो या हल्का अहबाब ना हो। ये सारी चीजें अपनी जगह अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत नेमतें हैं। लेकिन इन पर मान करना और इन पर तकिया लगाना और इनसे उम्मीदें वाबस्ता करना, ये चीज गलत है। क्योंकि ये चीजें कभी भी इंसान के काम नहीं आती। अगर इंसान जो है अल्लाह सुब्हाना ताला से उम्मीद रखता है, उस पर जो है मान करता है कि हाँ मेरा रब जो है मेरी मुश्किल वक्त में जो है मेरी मुश्किल को दूर करेगा, मुझ पर से मुश्किल को हटा देगा, तो अल्लाह सुब्हाना ताला इन तमाम चीजों को हमारे सबब और असबाब बना देंगे। ये चीजें अल्लाह के इज़्न से हमारे काम आ जाएंगी। लेकिन अगर इंसान सिर्फ इन पर तकिया करता है तो क्या है कि ऐसा शख्स जो है हमेशा आखिर में क्या है कि पछताता है। जैसा कि उस बाग वाले के किस्से में भी हमें क्या बात पता चल रही है कि आखिर में क्या कहता है कि या लईतनी, ए काश के लम उशरिक भी रब्बी अहादा, कि काश कि मैं अपने रब के साथ जो है वो किसी को भी शरीक ना ठहराता। तो इसकी शराकत क्या थी जो अल्लाह ताला के साथ कर रहा था कि इन तमाम चीजों को जो उसके पास अल्लाह ताला की नेमतें थी उनको वो बड़ा समझकर ये समझ रहा था कि ये चीजें जो हैं वो उसके काम आएंगी और उसे जो है मुश्किल से निकाल देंगी। और क्या है कि ये चीज जो है कि इंसान इस दुनिया में और इस दुनिया के धोखे में ना आए
اور ان کو بڑی چیزیں نہ سمجھے اور ان کو بڑی چیزیں سمجھ کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار نہ کرے، یا یہ کہ اس کی نافرمانی نہ کرے، اور یہ کہ یعنی اللہ سے غافل نہ ہو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آج جو ہم آیات پڑھیں گے بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جائے گی، اس زندگی کو ایک مثال کے ذریعے سے بتایا جائے گا، اس دنیا کی ریالٹی کو ایک مثال کے ذریعے بتایا جائے گا، تاکہ انسان ان چیزوں سے اوائڈ کر سکے۔ یعنی پچھلے واقعے میں کیا ہوا کہ وہ شخص جو ہے زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کے وہ دھوکے میں تھا۔ اگر انسان کو ریالٹی پتہ چل جائے تو اس کا رویہ جو ہے پھر بالکل مختلف ہوگا، پھر وہ تکبر کا شکار نہیں ہوگا۔ تو یہی چیز جو ہے آگے جو مثال میں بتائی جا رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَضْرِبْ، اور بیان کریں لہم ان کے لیے، مثلا مثال، الحیاتی زندگی کی، الدنیا دنیا کی، یعنی کیا ہے کہ ان سے جو ہے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، کہ دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ کمائن، کہ جیسے کہ پانی، انزلناہ، ہم نے برسایا اس کو، من السماء، آسمان سے، یعنی بارش کا پانی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا، تو پھر کیا ہوا، فاختلط، تو اس سے جو ہے مل جل گیا، بھی اس سے، یعنی اس پانی سے، نبات الارض، زمین کا سبزہ۔ یعنی کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور اس بارش سے کیا ہوتا ہے کہ زمین پر جو ہے، زمین جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے، اور سرسبز ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ خوب، جسے کہہ لیں کہ تھک گنجان آباد ہو جاتی ہے، خوب خوب جو ہے ہریالی آ جاتی ہے، خوب سبزہ ہو جاتا ہے، اور خوب جسے کہہ لیں کہ تھک تھک ہر جگہ سے ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ اچھا ہریالی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اسکیٹرڈ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ خوب لش پش ہو جانا اور خوب ڈینس اور تھک ہو جانا۔ یعنی زمین جو ہے پورے اپنے عروج کو چلی جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، خوب خوب آ رہی ہیں، اور ان نعمتیں کیا ہیں، پورے اپنے عروج پہ ہیں، اور پھر کیا ہے، فَأَصْبَحَ، پھر ہو گیا، حشیمن، چورا چورا، تذروہ، اڑاتی ہیں اس کو، الریاح، ہوائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ہریالی جو زمین کی ہوتی ہے، وہ جو شادابی زمین کی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، فائنلی جو ہے بہار کے بعد، سمر کے بعد کیا ہوتا ہے، فال آ جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور وہی سرسبز زمین جو ہے وہ آرنج ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بھی نباتات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ خشک ہو کر چورا ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی ویلیو جو ہے اس قدر کم ہو جاتی ہے، اتنی وہ ہلکی ہو جاتی، کہاں پہلے تھی لش پش گرین اور تھک ڈینس تھی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ اتنی ہلکی ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، کہ اب اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، یعنی بالکل ویلیو لیس، اس کی کوئی اہمیت، کوئی اوقات باقی نہیں رہی۔ اور ہے کیا، وَكَانَ، اور ہے اللہ، اللہ علی، پر کل شیء، ہر چیز، مقتدرہ، قدرت رکھنے والا۔ اس مثال میں جو ہے نا بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کی مثال جو ہے اس کو، زندگی کو جو ہے، زندگی کی جو ریالٹی، جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کا اصل ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ مثالوں سے انسان کو زیادہ سمجھ آتی ہے، اسپیشلی ایسی چیزیں کہ جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، جن کو آپ جو کہ ویزیبل نہیں ہوتی، جو کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، تو ان کو اگر مثال کے ذریعے سے کسی ایسی چیز کو کہ جس کو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ آبزرو کر سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں، کسی ایسی چیز سے جب آپ اس کو مثال دے کے بتائیں گے جو کہ ویزیبل ہے، تو آپ بہت اچھے سے اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو ایک ایسی مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں جس کو کہ ہر انسان بہت آسانی سے دیکھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، جانچ سکتا ہے، اس کو آبزرو کر سکتا ہے، اور اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور وہ مثال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
یعنی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور اس بارش سے جو ہے زمین ہری بھری شاداب ہو جاتی ہے، پورے اپنے فل سوئنگ پہ، فل عروج پہ پہنچ جاتی ہے اور ہر طرح سے بہترین خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں کہیں پر بھی کوئی کمی کوئی کجی نہیں نظر آ رہی ہوتی، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب یہ ہمیشہ رہے گی، اب یہ کبھی جو ہے زرد نہیں ہونے لگی، اس قدر یعنی گرین ہوتی ہے کہ لگتا نہیں ہے اتنے رچ گرین کو دیکھ کر کہ کبھی یہ یلو اورنج بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے، کچھ عرصہ اس کی شادابی رہے گی، اس کے بعد فائنلی کیا ہوگا کہ خزاں آئے گی اور اس میں جو ہے ساری کی ساری اس کی ہریالی جو ہے وہ زردی میں بدل جائے گی، اور یہی نہیں بلکہ کیا ہے کہ بہت ہلکی ہو جائے گی اور اس کو ہوائیں جو ہیں اس کو اڑاتی پھریں گی۔ اور کیا ہے کہ بیسیکلی اب یہاں پر جو ہے جو آخر میں بات کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی زندگی کے ساتھ، زندگی میں بھی ایسی ہوتا ہے نا، انسان کو زندگی ملتی ہے آہستہ آہستہ، وہ بچپن سے جوانی، جوانی کے بعد پورے اپنے عروج پہ جاتا ہے اور نعمتیں بھی اس کے پاس خوب خوب ہوتی ہیں، اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر وہ زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اینڈ پہ جب بالکل ہی وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو لائف اس کی بیسیکلی کائنڈ آف کیا ہوتی ہے کہ بالکل ناکارہ اور بیکار سی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری جو ہیں ان میں ناپائیداری ہے، کوئی بھی چیز جو ہے اس میں ہمیشگی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اچھا یہ آج ایسی ہے، خوبصورت ہے، بہترین ہے اور یہ ہمیشہ یوں ہی رہے گی، نہیں، ایک ٹائم تک جو ہے وہ اپنے عروج پر رہتی ہے، اس کے بعد زندگی کی ایک ایک چیز کو جو ہے وہ زوال ہے، کوئی بھی چیز جو ہے اپنے عروج پہ کبھی بھی باقی نہیں رہے گی، اور ان تمام چیزوں میں انسان کا کوئی کنٹرول، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ زندگی کو جو عروج ملتا ہے اور عروج کے بعد جو زوال آتا ہے، اس کے بعد زندگی کی نعمتوں میں یہی پیٹرن چلتا ہے، تو ان تمام چیزوں میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا کوئی بھی اتنا سا بھی کنٹرول نہیں ہے، جو کہ ہم نے پچھلی مثال سے بھی پڑھا کہ وہ باغ والے کے پاس بہت نعمتیں تھیں، اسے لگ رہا تھا کہ میرا اقتدار ہے، میرا اختیار ہے، میری یہ نعمتیں کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والی، یہ ہمیشہ یوں ہی سب کچھ رہے گا، اور لیکن ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالی ان تمام چیزوں پہ کمپلیٹ کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، یعنی جب چاہے جو ہے وہ زمین میں جو ہے جب چاہے شادابی کر دے، اور اسی کے حکم پر جو ہے جب چاہے تو کیا ہے کہ وہی زمین جو ہے بنجر اور ویران ہو جاتی ہے، یعنی یقین کریں کہ ہر سال یہ موسم بدلتے ہیں اور ہر سال انسان کے لیے یہ ریمائنڈر ہوتے ہیں، بہترین ریمائنڈر ہوتے ہیں کہ انسان ان کو آبزرو کرے اور دیکھے اور ان سے بہت کچھ سیکھے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کر، یعنی ایسا شخص جس نے اس درخت کو دیکھا نہیں اجڑی حالت میں، تو کبھی وہ یقین نہیں کرے گا کہ یہ درخت کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، اور اجڑے ہوئے درخت کو دیکھ کر جس نے کبھی ہرا درخت نہ دیکھا ہو تو وہ یقین نہیں کرے گا کہ اچھا ایک وقت میں یہ پھر سے گرین ہو جائے گا۔ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں جو بھی عروج اور زوال ہے یہ سارے کا سارا انسان کے اختیار سے باہر ہے، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ سب عارضی ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے عارضی ہے، اس پر کلی اختیار کیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، ہر طرح کا مکمل اختیار، مکمل اقتدار جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہی جو ہے زندگی کی حقیقت ہے، یہ وہ زندگی کی اصل ہے کہ جو شخص اس زندگی کے اس نقطے کو، زندگی کے اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو، اس حقیقت کو جو بہت اچھے سے سمجھ لیتا ہے، دو چیزیں ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے، ٹیمپرری ہے، یہ عارضی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ میرا اس پر قطعاً بھی کوئی اختیار نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے،
میرا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان دو نقطوں کو سمجھ جاتا ہے, زندگی کی ان دو حقیقتوں کو, کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں عارضی ہیں اور میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان پر, جس نے اس نقطے کو سمجھ لیا تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ دنیا کا جو دھوکہ ہے نا اس میں نہیں آتا وہ. اور کیا ہے کہ وہ ہر حال میں پھر کیا ہے کہ ثابت قدم رہتا ہے, یعنی اپنے ایمان پہ جو ہے بیسیکلی وہ بڑا ہی فرم رہتا ہے. یعنی کیا ہے کہ دنیا اس کو زیادہ ملے یا کم ملے, بہت مل رہی ہے یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دنیا دی اور اس سے پھر واپس لے لی, ان ساری چیزوں سے کہ دنیا اس کو کتنی مل رہی ہے, کتنی نہیں مل رہی, زیادہ مل رہی ہے, کم مل رہی ہے, کتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے اس سے لے کر پھر واپس لے لی, ان تمام چیزوں سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ قطعاً بھی کوئی واویلا نہیں مچاتا. کیوں نہیں مچاتا؟ کیونکہ وہ اس بات کو بڑے اچھے سے جانتا ہے کہ یہ چیزیں تو عارضی ہیں. یعنی ڈزنٹ میٹر کہ اگر اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا یا نہیں دیا, بہت کچھ بھی دیا ہے پھر بھی وہ عاجز بندہ ہی بن کر رہے گا, کم دیا ہے تو پھر بھی وہ شکر گزار بندہ ہی بن کر رہے گا, کچھ واپس لے لیا تو پھر بھی وہ صابر ہی رہے گا. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں, نعمتوں کا ملنا, نعمتوں کا چلے جانا یا نعمتوں کا کم ملنا, اس کے عاجز ہونے میں, اس کے صابر ہونے میں, اس کے شاکر ہونے میں, ان چیزوں پر کوئی بھی اس کے جو ہے فرق نہیں پڑنے لگا. ہر حال میں, زندگی کے ہر حالات میں وہ بندہ کیا ہے, وہ انسان کیا ہے, صابر, شاکر اور عاجز اور فرما بردار رہے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے میٹر نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ صرف اس بات کو اس نے جان لیا کہ یہ زندگی عارضی ہے اور میرا جب اختیار ہی نہیں تو میں ویلا کیوں مچاؤں, میں پریشان کیوں ہوں. لیکن وہی بات کہ جو اس نقطے کو نہیں سمجھتا, جو یہ سمجھتا ہے کہ واو اللہ نے نعمت دی ہے, نعمتیں میرے پاس ہیں, یہ ہمیشہ رہنی چاہیے, اب یہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے, یا یہ کہ میرے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے, کم کیوں ہے. تو بیسیکلی ایسا شخص جو ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ دنیا جو ہے جتنی میرے پاس آ رہی ہے یہ میں کوئی اپنے بلبوتے پر اس کو سمیٹ رہا ہوں, یہ چیزیں جتنی مجھے مل رہی ہیں شاید میں بڑی محنت کر رہا ہوں, شاید میں ان چیزوں کے لیے بڑی سٹرگل کر رہا ہوں اور یہ میری اپنی قابلیت ہے جس کی بنا پر میں یہ دنیا کی ہر چیز, ہر نعمت کو سمیٹے جا رہا ہوں. جو یہ سمجھتا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے, اور یعنی ایک تو یہ کہ اپنا اختیار سمجھتا ہے اور ان کو پانے کے بعد سمجھتا ہے کہ بس اب یہ ہمیشہ کے لیے, اب میرے حالات یوں ہی بڑے اچھے اچھے رہیں گے اور میں ہمیشہ عروج ہی پہ رہوں گا. تو ایسا شخص جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی تھوڑی سی بھی اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو ان کو پا کر وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے, بالکل اس باغ والے کی طرح جس نے اس دنیا کی ریالٹی کو, اس حقیقت کو نہیں سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دیں تو پا کر کیا تھا, تکبر کا شکار ہو گیا. اور کیا ہے کہ اس گمان میں بھی مبتلا ہو گیا کہ اب یہ سب کچھ اس سے چھننے والا نہیں ہے, جانے والا نہیں ہے, ہمیشہ جو ہے عروج پہ رہے گا یہ سب کچھ. اور سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ جو زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا, ایک تو تکبر کا شکار ہو جاتا ہے نعمتیں ملنے پر, اور سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ذرا سی چھوٹی سی نعمت کو بھی واپس لے لیں تو اس پر وہ شخص جو ہے انتہائی پریشان اور انتہائی مایوس اور انتہائی شور مچانے والا اور واویلا مچانے والا ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اور بیسیکلی یعنی بات وہی بار بار یہی ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا کی حقیقت کو جب سمجھتا نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ اس کے دھوکے میں رہتا ہے. اور یہ بھی چیز ہے کہ بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ زندگی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ کچھ عرصے کی بیسیکلی بہار ہے. یہ زندگی اور زندگی کی نعمتیں کیا ہیں, یہ کچھ عرصے کے لیے ہیں جو کہ بہار کی صورت میں آتی ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ ایک دن ان پر خزاں بھی آئے گی, ایک دن یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم بھی ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے, یعنی دنیا کی اکثریت, انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس دھوکے میں رہتی ہے
یعنی اسی دھوکے میں کہ اچھا یہ دنیا میرے اختیار میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر مجھے یہ سب کچھ مل رہا ہے، اور چونکہ میں اپنے بلبوتے پر یہ سب کچھ حاصل کر رہا ہوں تو میں ان چیزوں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، میں ان کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھوں گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ سارا کچھ جاننے کے بعد کہ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، بہت آبویس ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت انسانوں کی کیا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں رہتی ہے، اس کے عارضی پن کو اگنور کرتی رہتی ہے، اور اپنا جو اس کا یعنی بے بسی والا معاملہ ہے کہ اس کا کوئی عمل دخل، کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس چیز کو بھی اگنور کر کے انسان دنیا کے دھوکے میں رہتا ہے، اور اس دھوکے میں آ کر کیا کرتا ہے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی جو ہے نا انسان کی سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ زندگی ہی کے ساتھ دنیا کی باقی نعمتیں ہیں۔ اگر انسان کے پاس زندگی جیسی نعمت نہیں ہے تو باقی سب کچھ رہے، اگر وہ نہیں ہے تو باقی چیزیں اس کے کس کام کی، کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ تو زندگی جو ہے انسان کی سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن ہے کیا کہ انسان اس دنیا کے دھوکے میں آ کر اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اس زندگی کو جو ہے اس عارضی دنیا کو ابدی بنانے کے چکر میں ضائع کر دیتا ہے، اپنے سب سے قیمتی چیز کو اس عارضی ٹیمپرری دنیا کو ابدی بنانے کے چکر میں ضائع کر دیتا ہے، جو کہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے نا انسان کا، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی محنت سے اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کی نعمتوں کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ لوں گا۔ ایسا ہے نہیں، اس کی نعمتوں کو زوال ضرور آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان دنیا کی نعمتوں کو پریزرو کرنے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز زندگی جو ہے نا اس کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے اسی بات میں ہلکان کر دیتا ہے، اسی بات میں کھپ جاتا ہے، اپنے آپ کو کھپا ڈالتا ہے دنیا کی نعمتوں کو سمیٹنے اور ان کو پریزرو کرنے کے لیے، اور ان کو لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک جو ہے اس کی نعمتیں جو ہے وہ چلتی رہیں اور ان میں ہمیشگی رہے۔ اور کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے ممکن نہیں ہے، ایسا ہوگا نہیں کہ انسان کی نعمتیں جو ہیں یا اس کی چیزیں جو ہیں ان میں ہمیشگی رہے، اور کیا ہے یعنی بالکل بیکار سی ایفرٹ ہے جو کہ انسان کرتا ہے۔ جیسے کہ کیا ہے کہ انسان جوان رہنے کے لیے بھی بہت محنت کرتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں بہت کچھ کریں گے، اب ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو فٹ نہ رکھے اور بالکل لاپرواہی ہونی چاہیے، اپنی صحت کا خیال نہ رکھے اور یہ نہ وہ نہ، نہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اور ایک حد تک درست ہوتی ہیں، لیکن رویہ غلط کہاں پر ہو جاتا ہے کہ انسان انہی چیزوں میں پڑ جائے اور جو زندگی کی حقیقت ہے اس کو بالکل اگنور کر کے یہ سمجھنے لگ جائے کہ ایسا کر کے مجھے ہمیشگی مل جائے گی۔ یہ چیز کیا ہے کہ غلط ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے اسی چکر میں رہتا ہے، اور کیا ہے کہ یہ جو عارضی کو وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے بنا دے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھیں کہ قرآن میں بیسیکلی جو ہے نا بہت جگہوں پر دنیا کی اس ریالٹی کو، اس حقیقت کو جو ہے نا، کیونکہ یہ بات ہی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو کسی ایک جگہ پہ نہیں، قرآن میں جگہ جگہ جو ہے زندگی کی حقیقت کو مثالوں کے ذریعے سے جو ہے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو ہے اس زندگی کی حقیقت کو سمجھے اور جانے اور اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اور اسی طرح جیسے کہ سورہ یونس میں بھی کیا آتا ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، کہ دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے نا بالکل اس پانی کی طرح ہے جو کہ ہم آسمان سے اتارتے ہیں، یعنی بارش کی صورت میں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب بارش کا پانی زمین پر آتا ہے تو زمین میں جو ہے مختلف قسم کی نباتات جو ہے وہ اگ جاتی ہیں، زمین جو ہے ہری بھری ہو جاتی ہے، نباتات اگتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے مما یأکل الناس والانعام، کہ اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان بھی اس کو کھاتے ہیں اور جانور بھی اس کو کھاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتے ہیں، زندگی کی نعمتیں دیتے ہیں جن سے وہ بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ نعمتیں پاتے پاتے حتیٰ کہ یعنی
ایسی سچویشن آتی ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها، کہ زمین جو ہے وہ خوب خوب اپنی خوبصورتی کو، اپنی زینت کو جو ہے نا وہ لے لیتی ہے. یعنی خوب جو ہے، یعنی کیا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے بھی یہاں پر اسی چیز کو آبزرو کیا کہ کیسے پچھلے دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو کس طرح سے زمین جو ہے بالکل پیلی پڑی ہوئی تھی، اور درخت اور گھاس ہر چیز پیلی ہوئی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا، بارشیں ہوئیں، اور پہلے بارشیں ہوئیں، تھوڑی سی ہریالی ہوئی، اور پھر اس کے بعد، اور سبحان اللہ ابھی دیکھیں تو کتنی زیادہ گرین لش پش، یعنی ہر چیز جو ہے وہ فل گرین ہو چکی ہے. یعنی زمین جو ہے وہ خوب خوب اپنی خوبصورتی جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے. تو اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کی نعمتیں دیتے ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمتیں دیے جاتے ہیں، تو خوب خوب جو ہے انسان ان نعمتوں کو پا کر جو ہے ایک عروج کے لیول پہ چلا جاتا ہے. اور جب وہ اس عروج پر پہنچتا ہے، یعنی اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ ہر چیز میرے اختیار میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، کوئی چیز میرے بس سے باہر نہیں ہے، تو کیا ہے کہ سورہ یونس میں بھی کیا آتا ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ اب اس کے یعنی جو رہنے والے ہیں، زمین کے رہنے والے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا فل کنٹرول ہے، اب ہم زمین کو پیلا نہیں ہونے دیں گے، اب ہم ان نعمتوں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. لیکن ہے کیا، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے، دن ہو یا رات ہو، یعنی اچانک سے اللہ کا حکم آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، کہ پھر زمین ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ کبھی وہ سرسبز تھی ہی نہیں. اور سبحان اللہ، یعنی یہی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ انسان ان پر غور کرے اور زندگی کی حقیقت جو ہے اس کو جانے. اور اسی طرح جیسا کہ سورہ زمر میں بھی کیا آتا ہے، سورہ حدید میں بھی کیا آتا ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، محض کھیل اور تماشا ہے. یعنی یہ صرف جو ہے نا تھوڑے ٹائم کا یہ کھیل اور تماشا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی یہ بالکل عارضی جگہ ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، اس کی ہر چیز کیا ہے، عارضی ہے. اور اسی طرح یعنی کیا ہے کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو انسان اس دنیا کے دھوکے کو سمجھ لیتا ہے، اس کی حقیقت کو جان لیتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ اصل کو پا لیتا ہے. اصل کیا ہے، آخرت کو پا لیتا ہے. اور یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن میں ہمیشہ جو ہے دنیا کو بتایا گیا کہ یہ عارضی ہے اور انسان اس کے دھوکے میں نہ آئے، اور اس کے پیچھے جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے جسے کہہ لیں کہ تھکا کر چور نہ کرے کہ اپنی آخرت کو جو ہے بالکل ہی اگنور کر ڈالے، اس سے بالکل جو ہے وہ غافل ہو جائے. اور یہ چیز بھی کہ قرآن نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس کے دھوکے میں انسان نہ آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پریکٹیکلی تمام پیغمبروں نے، تمام رسولوں نے اپنے طرز زندگی سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دنیا دھوکا ہے، کہ یہ دنیا دھوکا ہے، اور اس کے پیچھے انسان اپنے آپ کو ہلکا نہ کرے، اس کے پیچھے انسان اتنا نہ بھاگے کہ بھاگتے بھاگتے جو ہے نا اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی زندگی جو ہے نا صرف اور صرف دنیا ہی کو پانے میں خرچ کر ڈالے. کیونکہ ہے کیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کی قطعاً بھی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. اور یقین کریں کہ اگر یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں ان کی ذرا سی بھی اہمیت ہوتی، ذرا سی بھی یہ ویلیویبل ہوتی، جیسے کہ ہم نے ابھی اینڈ پہ کیا پڑھا اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی بارش برساتے ہیں اور اس سے زمین میں خوب نباتات اگتی ہیں، زمین سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، اور ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ چورا چورا ہو جاتی ہے. یعنی جو بھی درخت اور پتے سب کچھ کیا ہے کہ چورا چورا ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو ہوائیں جو ہیں یہ اڑتی ہیں. یعنی بیسیکلی ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، سب کچھ جو ہے ویلیو لیس ہو جاتا ہے. اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اگر اس دنیا کی ذرا سی بھی اہمیت ہوتی، ذرا سی بھی یہ اس کی کوئی ویلیو ہوتی، تو یقین کریں کہ یہ
دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ رسولوں کے پاس اور پیغمبروں کے پاس نظر آتی ہیں. I mean, how come کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر یہ چیزیں، یہ دنیا اپنے آپ میں بڑی بہترین اور ویلیویبل چیز ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بہترین اور چنے ہوئے بندوں کو یہ چیزیں عطا نہ کرتے. اور ہم دیکھتے کیا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی رسولوں کی جو ہمیں زندگیاں نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے یعنی دنیاوی نعمتیں ان کی زندگی میں ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں. اور کیا ہے کہ ہمیں ان کی زندگیوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں آخرت کو پانے کے لیے خرچ کی، آخرت کو پانے کے لیے گزاری، نہ کہ یہ کہ دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ بیسیکلی یعنی یہ جو زندگی ہے دنیا کی، اس کی مثال کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو ایک مثال سے بتایا گیا کہ آخرت جو ہے، کیونکہ یہ دو ہی چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت. دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، آخرت جو ہے وہ ابدی اور ہمیشگی کے لیے ہے. اور آخرت کو کیا کہا گیا کہ یہ ایک پرندہ ہے. آخرت کیا ہے؟ ایک پرندہ ہے اور دنیا اس کا سایہ ہے. آخرت ایک پرندہ ہے اور دنیا اس کا سایہ ہے. اب ہے کیا کہ پرندے کے سائے کو اگر کوئی پکڑنے کی کوشش شروع کر دے تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے اور اس کے سائے کو وہ کبھی پکڑ لے. یعنی سائے کو آپ کبھی پکڑ نہیں سکتے، اسے جتنا مرضی آپ یعنی ہاتھ سے کوشش کریں کہ یہ میرے ہاتھ میں آ جائے، آپ کبھی بھی اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے نہیں سکتے. تو کیا ہے کہ آخرت کیا ہے؟ پرندہ ہے اور دنیا اس پرندے کا سایہ ہے. اب پرندے کے سائے کو کبھی بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن کیا ہے کہ اصل میں عقل مند انسان وہ ہے جو کہ پرندے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ اس کے سائے کو. اصل اور عقل مند انسان کون ہے؟ جو کہ اس پرندے کو یعنی اس آخرت کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب انسان اس پرندے کو پکڑ لیتا ہے تو سبحان اللہ، اس پرندے کا سایہ یعنی وہ دنیا بھی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، وہ بھی اس کے پاس آ جاتا ہے. یعنی بات بتانے کی کیا ہے کہ انسان اگر ساری زندگی پرندے کو چھوڑ کر پرندے کے سائے کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہے گا تو یقین کریں کہ وہ اینڈ میں جو ہے نا صرف اور صرف ہلکان ہو کر تھک کر چور ہو جائے گا، لیکن پھر بھی پرندے کا سایہ اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر انسان جو ہے سائے کو چھوڑ کر اس اصل کو یعنی پرندے کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرندوں کو بہت سارے لوگ پکڑ لیتے ہیں. پرندہ پکڑنا جو ہے ممکنات میں سے ہے. تو کیا ہے کہ جب انسان اس پرندے کو پکڑ لیتا ہے اٹ مینس کہ اس نے آخرت کو پکڑ لیا، اور جب جس نے آخرت کو پکڑ لیا تو اس پرندے کا سایہ بھی اس کے پاس آ گیا. یعنی انسان اگر آخرت کے پیچھے پڑ جائے، آخرت کو پکڑنے کی کوشش کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اسے دنیا کے لیے بہت دوڑ لگانے کی، بہت بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دنیا جو ہے اس کے قدموں میں خود چل کر آ جاتی ہے. لیکن ہے کیا کہ انسان اپنی نگاہ جو ہے وہ اصل کی طرف رکھے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ اس زندگی کی حقیقت سے بہت سارے لوگ جو ہے آنکھیں بند کرتے ہیں اور سمجھ کر بھی اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور جن کو نہیں سمجھ آتی تو وہ بھی کیا ہے کہ اس دھوکے میں رہتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے یعنی وہی بات ہے کہ اس کے سائے کو یعنی دنیا کیا ہے؟ پرندے کا سایہ ہے جس کو پکڑنے کی کوشش میں جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنی لگا دیتے ہیں. اور یہ چیز بھی ہے کہ بیسیکلی دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے. اس کی حقیقت جو ہے یعنی اصل میں اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. جتنی یہ امپورٹنٹ اور اہم نظر آتی ہے، یعنی کتنا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یقین کریں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہونی چاہیے، یہ نہ ملی تو پتہ نہیں میری زندگی جو ہے زندگی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ بس پھر تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس زندگی تو اسی چیز کے ساتھ ہے، فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے.
یعنی ہر چیز ہمیں اپنی اپنی جگہ پر اتنی امپورٹنٹ لگ رہی ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اچھا یہ نہیں ملا تو بس کچھ نہیں ہے، اور پھر اس کو پانے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، یہ جانے بنا کہ ہماری آخرت جو ہے نا ہم اس کو کتنا نگلیکٹ کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں جن کو ہم بہت اہم سمجھ کر، جن کو بہت امپورٹنٹ سمجھ کر کیا ہے کہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے جا کر ہم اپنی آخرت کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالی دنیا کو ایک بوڑھی اور عمر رسیدہ عورت کی صورت میں جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے۔ یعنی وہ دنیا جس کو آج انسان بہت اہمیت دے رہا ہے، اور اس کے لیے یعنی اس دنیا میں بہت زیادہ اٹریکشن اسے فیل ہوتی ہے، اس سے بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہے، بڑی خوشنما دکھائی دیتی ہے، اور ہر حال میں ہر قیمت پر، ایون کہ اپنی آخرت کو بھی داؤ پر لگا کر وہ اس دنیا کو اور اس دنیا کی خوبصورتی کو پانا چاہتا ہے۔ تو کیا ہے کہ وہی دنیا جو آج بڑی خوبصورت، اٹریکٹیو اور بیوٹیفل اور بہت ویلیویبل نظر آ رہی ہے، بڑی اہم نظر آ رہی ہے، اس دنیا کو اس کی حقیقت جو ہے اسے قیامت والے دن نظر آئے گی۔ آج یہاں پہ سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن صرف اپیرنٹلی دیکھتا ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اور قیامت میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کی حقیقت کو دکھائیں گے، کیسے کہ اس دنیا کو ایک بوڑھی عمر رسیدہ عورت کی شکل میں لایا جائے گا، یعنی ایک ایسی بوڑھی اور رنکلز والی اور جسے کہہ لیں کہ بدشکل عورت کی صورت میں اسے لایا جائے گا، اور انسان اس کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا، بڑی حسرت بری نگاہوں سے پھر دیکھے گا، اور اپنے آپ پر افسوس کرے گا کہ ہائے کاش، یعنی اسے بڑا دکھ ہوگا، اسے بڑی حسرت ہوگی کہ یہ وہ دنیا ہے، یعنی ایکچولی یہ وہ دنیا ہے جس کے پیچھے میں ساری زندگی اپنے آپ کو ہلکان کرتا رہا، ساری زندگی اس کو پانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا، اور اپنی آخرت کو میں نے داؤ پہ لگا رکھا تھا۔ تو کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو کہ آج ہمیں سمجھنے کا بڑا فائدہ ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ یعنی یہ حقیقت اگر قیامت کے دن انسان پر کھلے گی، قیامت کے دن اسے نظر آئے گا، قیامت کے دن سمجھے گا، تو وہ سمجھنا بیکار ہے، وہ سمجھنا ٹوٹلی بیکار ہے۔ اس دن اس حقیقت کو سمجھنا اس کے قطن بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ آج ہے، آج کی زندگی ہے، اس دھوکے کی زندگی میں آج اس دھوکے کی اصلیت کو سمجھا جائے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ اور وہی بات جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو ان کی آنکھ کھل جائے گی۔ یعنی ہمیں کیا لگتا ہے کہ آج تو ہم جاگ رہے ہیں، موت کیا ہے؟ نیند ہے، سو جائیں گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ ابھی ہم سوئے ہوئے ہیں، ابھی ہم غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور جب موت آئے گی تب ہماری آنکھیں کھلیں گی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اب جاگے تو اب ہیں، اب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ جب موت آ گئی، جب قیامت آ گئی، تو پھر ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ برابر ہے، یہ بیکار ہے۔ اصل فائدہ کب دے گی؟ کہ آج ہم اس چیز کو سمجھیں۔ اور پھر کیا ہے کہ مزید جو ہے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، اور کیا ہے کہ المالو، مال، والبنون، اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ یعنی یہی دو چیزیں ہیں جن سے کہ انسان اپنی جو ہے دنیا کی زندگی کو بیسیکلی دنیا کی زندگی میں خوبصورتی آتی ہے، اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں جن پر کہ انسان بہت ہی مان کرتا ہے، بڑا ہی فخر کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں جس کے پاس ہو، مال ہو، اولاد ہو، اور اسپیشلی یہاں پر بیٹوں کی بات ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگ جو ہے یعنی اس چیز پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا کر رکھے ہیں، اور کیا ہے کہ بڑا مان ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے پاس بیٹے ہیں۔ اور یہ چیز بھی یعنی بیسیکلی فخر اور ان کے لیے زینت کا باعث بنتی ہے۔ یعنی بیوٹی بیسیکلی زینت کیا ہے کہ جس کو انسان ڈسپلے کرتے ہوئے بڑا خوش ہوتا ہے، یعنی بیٹوں کا ذکر کرنا، بیٹوں کے بارے میں بتانا،
اور ان کے یعنی ان کے بارے میں بتانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان ان میں بڑی ان کو ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی عزت اور اس کی خوشنمائی اور اس کی زینت کا باعث بنتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ مال کی بات ہوئی، تو مال سے بھی انسان اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہے، اپنی اس کی زینت کا سبب بنتے ہیں. جیسے مال سے کیسے انسان اس کی زینت کا سبب بنتا ہے مال، کہ مال کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اچھے اچھے کپڑے خریدتا ہے، اچھے مہنگے برانڈڈ کپڑے خریدتا ہے جو کہ اس کی زینت کا باعث بنتے ہیں، اور اچھے گھر خریدتا ہے، بڑے گھر خریدتا ہے، گاڑی خریدتا ہے. یعنی مختلف چیزیں ہیں جو کہ مال کے ذریعے سے وہ خریدتا ہے، صرف اور صرف اپنے آپ کو زینت دینے کے لیے. اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ یہ مال اور بیٹے کیا ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں. ان سے سچ مچ جو ہے نا لوگ، یعنی کیا ہے کہ ان پر فخر کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے اپنے لیے زینت کا، خوبصورتی کا، رونق کا جو ہے وہ ذریعہ سمجھتے ہیں. اور حقیقت کیا ہے کہ یہ صرف دنیا کی حد تک ہے. مال اور بنون، مال اور بیٹے، یہ زینت ہیں صرف اور صرف دنیا کی حد تک، دنیا کی زندگی تک. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیرن بہتر ہیں، عند ربک تیرے پروردگار کے ہاں، ثوابن ثواب میں، وخیرن اور بہتر ہیں، عملا امید کے لحاظ سے. یعنی کیا ہے کہ اصل جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، یعنی یہ چیزیں، یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ضرور ہیں، لیکن یہ عارضی ہیں. جس طرح سے دنیا کی زندگی عارضی ہے، تو اس زندگی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں، اس کی جتنی بھی زینت ہے، سب کی سب کیا ہے، اس کو زوال آئے گا. ساری کی ساری چیزیں ایک دن کیا ہے، فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اصل میں کیا ہے، جو باقی رہنے والی چیز ہے، جو ہمیشگی کی چیز ہے، وہ کیا ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. یعنی اصل میں کیا ہے کہ یہ نیکیاں ہیں جو کہ انسان کی باقی رہنے والی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، اس کے ساتھ رہنے والی ہیں، اس کا ساتھ دینے والی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، بہتر ہیں ثواب پانے کے لیے، اور یہ کہ امید کے اعتبار سے بھی. یعنی کیا ہے کہ انسان جو ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد ہی ہوتے ہیں جن کے پیچھے ہم کیا کرتے ہیں، جو صالحات ہیں، جو کہ باقی رہنے والی ہیں، یعنی جو نیکیاں، جو اچھی چیزیں، جو اچھے اعمال باقی رہنے والے ہیں، جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہنے والے ہیں، ہم ان چیزوں کو کیا ہے، مال اور اولاد کے پیچھے کیا ہے، چھوڑ دیتے ہیں. اور کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس امید میں کہ یہ کام آئیں گے. لیکن کیا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں، یعنی ہم جو ہے ان دونوں چیزوں کے بہت پیچھے پڑتے ہیں، اور نیکیوں سے پیچھے ہٹا لیتے ہیں اپنے آپ کو. نیکی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور کیا ہے کہ ہم اس امید پر جو ہے ان دونوں چیزوں کو اپنا زندگی، اپنا وقت دیتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں. یعنی ان پر اگر ہم نے توجہ نہ دی تو ہم تو بے یار و مددگار ہو جائیں گے، اور ہمارا سہارا کون بنے گا، مشکل وقت میں ہمارے کام کون آئے گا. یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہے کیا کہ انسان ان چیزوں میں اپنے آپ کو جتنا بھی خرچ کر دے، ان چیزوں کے پیچھے جتنا مرضی اپنا آپ لگا دے، اپنا پورے کا پورا 100% ان چیزوں کو دے دے، اس امید کے ساتھ کہ یہ مال اور یہ اولاد میرے کام آئے گی، تو کیا ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اپنا آپ ان دونوں چیزیں میں لگا دیں اور یہ کہ 100% یہ چیزیں آپ کے کام آ جائیں گی. یہ اس چیز کی گارنٹی قطعاً نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ مال اولاد آپ کے کام آ جائے دنیا میں، اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ دونوں ہی جو ہیں وہ غداری کر جائیں، بے وفائی کر جائیں. اور جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اولاد کے پیچھے بہت غلط کاموں میں بھی ملوث ہو جاتا ہے، اولاد کو جو ہے سہولتیں دینے کی خاطر حرام میں ملوث ہو رہا ہے، اور بہت سے غلط کام کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، ہر چیز یعنی کر رہا ہے،
اور اینڈ پہ وہی اولاد اس کے قطن بھی کام نہیں آتی. یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, یہ آبزرویبل ہیں, ہمیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے انسان کی اپنی ہی اولاد, جس کے لیے وہ ساری زندگی, اپنی زندگی کا بہترین حصہ جوانی جو ہے نا, انسان ماں باپ بیسیکلی اپنی جوانی بہترین حصہ جو ہے وہ اولاد کو دے دیتے ہیں. اور لیکن کیا ہے کہ اولاد جو ہے نا, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اولاد ان کے کام آئے گی یا کہ نہیں آئے گی. اور پھر کیا ہے کہ دوسری طرف جو ہے باقیات الصالحات ہیں, باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اگر انسان ان کی طرف آتا ہے تو کیا ہے کہ یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے کام آئیں گی. یہ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں اس کے کام آئیں گی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک طرف مال اور اولاد ہے, ان کے پیچھے انسان جائے گا تو کیا ہوگا پتہ نہیں, کام آتی ہیں یا کہ نہیں آتی. یعنی دنیا میں تو چلیں چانسز ہیں, ہو سکتا ہے کام آ جائے, ہو سکتا ہے نہ آئے, لیکن قیامت میں تو, آخرت میں ڈیفینیٹلی یہ مال اور بیٹے, یہ مال اور اولاد کسی صورت بھی کام نہیں آنے لگا. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ باقیات الصالحات ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان پر اپنا آپ خرچ کرے گا تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اجر دیں گے. اور کیا ہے کہ اسے امید, یعنی انسان یہ ایسی چیزیں ہیں بیسیکلی, نیکیاں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو کرنے کے بعد انسان کو امید لگانی چاہیے. یعنی نیکیاں جو ہیں یہ اس قابل ہیں کہ انسان ان کو کرنے کے بعد امید رکھے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان نیکیوں کا مجھے اچھا اور بھرپور بدلہ دیں گے, اور یہ نیکیاں جو ہیں میرے کام آئیں گی. یعنی بیسیکلی نیکیاں اپنے آپ میں ایک ایسی چیز ہے جن سے کہ انسان کو جو ہے کرنے کے بعد امید رکھنی چاہیے کہ ہاں کہ یہ میرے کام آ سکتی ہیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ان کا اچھا بدلہ جو ہے وہ ضرور دے گا. لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ انسان اپنا آپ ان میں لگائے اور پھر ان سے امیدیں لگائے. اور کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے, ایک طرف جو ہے دنیا اور دنیا کی زینت ہے, اور دوسری طرف کیا ہے کہ باقیات الصالحات ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا ہم جو ہے اپنا فل 100% جو ہے دنیا میں بھی لگا دیں اور ہم کہیں کہ ہم نیکیاں بھی کر جائیں گے. ڈیفینیٹلی یعنی کیا ہے کہ نیکیوں کو کرنے کے لیے انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنی دنیا کے معاملے میں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو جو ہے نا 100% جو ہے سائڈ بائی سائڈ چلاتے رہیں. اگر آپ دنیا کی طرف جائیں گے یقیناً آخرت متاثر ہو جاتی ہے, آخرت کی طرف جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دنیا کا کچھ حصہ انسان کو قربان کرنا پڑتا ہے. دنیا میں کہیں نہ کہیں پھر آپ کو دنیاوی چیزوں پر, دنیاوی آسائشوں پر کہیں نہ کہیں پر جو ہے انسان کو جو ہے کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اور کیا ہے کہ یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ ریالٹی کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے بہت ہی ناپائیدار اور ہلکی چیز ہے, اور دوسری طرف کیا ہے باقیات ہیں, ہمیشہ رہنے والی ہیں. تو اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو ہے ہلکی کی خاطر, ناپائیدار کی خاطر اپنی ابدی زندگی کو, اپنی ابدی اور ہمیشگی کی نعمتوں کو جو ہے داؤ پر نہ لگائے. یعنی کیا ہے کہ دنیا میں ہم جس طرح سے دنیا کی چیزوں کے لیے اپنا آپ کھپاتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ گھر, یہ ڈیکوریشن, یہ ساری چیزیں آج تو ہم ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں, ایونچولی ایک ٹائم آئے گا ہم نہیں رہیں گے یا یہ چیزیں نہیں رہیں گی. یعنی دو میں سے ایک بات ہو جاتی ہے, یا تو چیزیں چلی جاتی ہیں انسان کے ہاتھ سے یا پھر انسان ہی چلا جاتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب یہ کمپیریزن کرنا چاہیے کہ جب دو چیزیں مقابلے پر ہوں, ایک چیز انتہائی جسے کہہ لیں کہ حقیر ہے اپنے آپ میں, ناپائیدار ہے, بہت تھوڑی دیر کے لیے ہے, عارضی ہے, اور دوسری طرف ہمیشگی کی چیز ہے. تو اسٹرگل کا جو جسے کہہ لیں کہ معیار ہے, جو لیول ہے, وہ چیزوں کے مطابق ہونا چاہیے. دنیا کی جتنی اوقات ہے اس کے مطابق
اس کے لیے بھی انسان کو محنت کر لینی چاہیے، لیکن اس کی اوقات کو، اس کی ویلیو کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جتنی یہ حیثیت رکھتی ہے بس اس کے مطابق اس کو جو ہے نا اپنا آپ دیا جائے، اور جہاں انسان جو ہے دنیا کی اوقات سے بڑھ کر اس کو اپنا آپ دینا شروع کر جاتا ہے، وہیں پر انسان جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جس طرح سے اب ہم یہ بھی کمپیریزن کریں گے کہ دنیا میں ہم اپنے گھر کے لیے، اس کو سجانے سنوارنے کے لیے، اس کی چیزوں کے لیے جتنا اس کو، یعنی اس کے فرنیچر کے لیے، اس کے ڈیکوریشن کے لیے، اس کی جو ہے فرنٹ یارڈ اور بیک یارڈ کی لینڈسکیپنگ کے لیے، اور یہ تو یعنی بے تحاشا چیزیں ہیں، بے تحاشا چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے لیے ہم جتنا وقت خرچ کرتے ہیں، جتنا اپنا آپ خرچ کرتے ہیں، جتنی اپنی دولت، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو جنت میں ہمارا گھر ہے، اس میں فرنیچر ڈالنے کے لیے، اس میں ڈیکوریشن ڈالنے کے لیے، اس کے جو ہے فرنٹ یارڈ اور بیک یارڈ کی لینڈسکیپنگ کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے، یا وہاں پر ہمیں جو ڈریسز چاہیے پہننے کے لیے، وہاں پر جو ہمیں جیولری چاہیے پہننے کے لیے، یا وہاں پر جو ہمیں باقی چیزیں چاہیے، ان کے لیے ہم کتنا وقت خرچ کرتے ہیں، اور دنیا میں جو چیزیں ہم ابھی کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کتنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کمپیریزن ہے جو کہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دنیا کی کیا اوقات ہے اور آخرت کتنی اہم ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دنیا کی اصل کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور دنیا کی اوقات کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی حقیقت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم اپنا ضرور کمپیریزن کریں گے کہ ہم اپنی سب سے قیمتی چیز زندگی، اس کا زیادہ حصہ ہم جو ہے ہلکی سی ناپائیدار چیز کے پیچھے کپا رہے ہیں، یا کہ اچھی مضبوط اور پائیدار چیز کو پانے کے لیے جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بیسیکلی ایسے ہی ہے کہ انسان جو ہے ہزاروں ڈالرز جو ہے خرچ کر دے، اور کس چیز کے پیچھے خرچ کر دے؟ ایک ہلکا سا بالکل پلاسٹک کا کھلونا لینے کے لیے۔ یعنی اتنے بے تحاشا پیسے جو ہے ایک ہلکی سی چیز کو لینے کے لیے اگر انسان خرچ کر دے تو اس کو ہر کوئی جو ہے بیوقوف ہی کہے گا۔ تو یقین کریں کہ ایکچولی ریالٹی ہماری یہی ہے کہ ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہنڈریڈز اینڈ ملینز، یہ ہمارے سیکنڈز جو ہے نا، یہ ڈالر سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہیں، کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ اور امیجن کریں کہ ہم نے کتنے سانس لے لیے، کتنے سانس لے لیے، اور کتنی اپنی طاقت اور انرجی ہم سپینڈ کر چکے ہیں، اور کس چیزوں پر سپینڈ کر چکے ہیں جو کہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کہ وہ ڈالراما کے ہلکے پھلکے سے پلاسٹک کے کھلونے نہیں ہوتے جو کہ بچوں کو اٹریکٹ بہت کرتے ہیں لیکن لاتے بعد میں ہیں اور ٹوٹ پہلے جاتے ہیں۔ تو یہی حال ہمارا بھی ہے، یعنی ساری زندگی انسان اس دنیا کو اکٹھا کرتا ہے، ابھی صحیح سے کمر سیدھی کر کے انجوائے کرنے کا اسے فرصت نہیں ملتی کہ یہاں سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، یہاں سے وہ چلا جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ نعمتیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں اور ان کو وہ انجوائے بھی نہیں کر پاتا، یا پھر یہ کہ نعمتیں ہی اس سے جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ رہنے والی، جو باقی رہنے والی ہیں ان پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن پر کہ انسان کو جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ اور ان میں بیسیکلی باقیات الصالحات جو ہیں اس میں ہر قسم کی نیکی آ جاتی ہے، ہر قسم کی نیکی آ جاتی ہے، جیسا کہ یعنی نماز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دعا کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، کسی کو برائی سے منع کرنا ہے، یا پھر اچھے الفاظ، اچھی نصیحتیں، اچھی باتیں، اچھا اخلاق کسی کے ساتھ، کسی کی مدد کر دینا، یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ باقیات الصالحات ہیں، یہ باقی رہنے والی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی یہ جو باقیات الصالحات ہے اس کے بارے میں جیسے کہ ایک ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ باقیات الصالحات کیا ہیں، ان سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان سے مراد یہ کلمات ہیں، اور یہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ
व सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो बेसिकली ये कलिमात क्या हैं, ये बाक़ियातुस सालिहात में से हैं, यानी इन चीज अल्लाह सुब्हाना ताला का जिक्र जो है, ये कलिमात जो है ना, हमेशा जुबान पे रहने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये बाकी रहने वाली है, ये हमेशा इंसान के साथ रहेंगी और आखिर तक जो है उसका साथ देंगी। और एक और चीज भी, यानी क्या है कि जैसे कि जिंदगी की हकीकत हमें पता चल रही है कि ये चीजें, ये माल और बेटे, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की हद तक हैं, इससे आगे हमारे जरा सा भी काम नहीं आने लगे, अनटिल अनलेस कि हमने इन चीजों को, इन माल और बेटों को अपनी आखिरत को बनाने के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए अगर हमने यूज किया है, तो ये माल और बेटे हमारे आखिरत में काम आ जाएंगे। ये माल और औलाद जो है कब हमारे काम आएगी, जब हम इस माल और औलाद को अपनी आखिरत को संवारने के हिसाब से खर्च करेंगे, उस हिसाब से इन चीजों को, इन नेमतों को इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज क्या है कि ये चीजें कतन भी क्यामत में जो है वो काम नहीं आने लगी, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं यही दुनिया ही में रह जाती हैं, इन चीजों को इंसान अपने साथ कतन भी नहीं लेके जा सकता। और क्या है कि जैसे एक कहीं पर मैंने एक वाकया पढ़ा था, उसमें क्या था कि बेसिकली वो एक, जिसे कह लें कि सबक आमोज, जिसे कहते हैं ना कि सबक आमोज कुछ कहानियां, कुछ किस्से होते हैं, उस किस्म का वो है। तो क्या था कि जैसे एक आदमी जो था, उसे लगा कि अब शायद उसकी जिंदगी जो है कम रह गई है और मरने के करीब है, तो उसके पास खूब दौलत थी। तो उसे लगा कि उसका बेटा जो है कहीं उसकी बाद में जो है, जैसे इन चीजों को पाकर जो है विरासत में उसको जो कुछ मिलेगा, होता है ना कि इंसान आपे से बाहर हो जाता है, और क्योंकि उसने मेहनत से कमाया नहीं होता तो बेजा उसका इस्तेमाल करता है और गलत रास्ते पर जो है वो चल पड़ता है। तो उसे भी थोड़ा होगा कि अच्छा, मेरा बच्चा जो है सीधे रास्ते से कहीं भटक ना जाए सारा माल दौलत पाकर। तो उसने क्या किया कि उसने एक खत लिखा अपने, जो है अपने किसी फ्रेंड को दे दिया। और क्या हुआ कि जब उसकी वफात हो गई और जब उसको दफनाने लगे, तो क्या था कि उसने वो जो खत लिखा हुआ था जो उसने अपने फ्रेंड को दिया था, तो वो फ्रेंड आया और उसने उसके बेटे को वो खत दिया कि ये तुम्हारे बाप ने जो है वो दिया था। और सॉरी, उसमें क्या था, नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। असल में क्या हुआ कि उसने यानी जब उसे लगा कि अच्छा अब वो मौत के करीब है, तो उसने अपने बच्चे को नसीहत की कि जब मैं मरने लगूं तो ये मेरी फलां फलां जो एक जुराब है वो मेरे पैर में, एक पैर में पहना देना। तो अब उस लड़के को लगा कि अच्छा ये कौन सी मुश्किल नसीहत है, यानी वसीयत है, तो ये तो मैं बड़ी आसानी से जो है अपने बाप की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा कि भाई उसकी ख्वाहिश है कि ये फटी हुई जुराब जो है ये मेरे पैर में डाल देना, दैट्स इट, यही उसकी वसीयत है। तो क्या हुआ कि वो शख्स फौत हो गया, और जब जो है दफनाने लगे उसको, तो उसके बच्चे ने कहा कि ये जो है मेरे बाप की ये नसीहत थी, वसीयत थी कि उसको जो है ये जुराब जो उसके पैर में पहना दी जाए। तो क्या हुआ कि सबने कहा कि नहीं, ये तो अलाउ नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ कफन की चादरें होती हैं जो कि इंसान को दी जा सकती, इसके अलावा उसकी कोई भी चीज जो है उसके साथ नहीं रखी जा सकती। अब वो बच्चा जो है, उसका बेटा जो है बड़ा परेशान हुआ और उसे लगा कि हो ये तो यानी बड़ा मुश्किल हो गया। बहरहाल जगह जगह से उसने जो है फतवे लिए, जगह जगह से पूछा कि किसी तरह से कोई हल निकल आए और वो अपने बाप की इस बात को जो है पूरा कर सके। और यानी इससे क्या फर्क पड़ता है कि फटी हुई जुराब भी तो है, कि अगर वो उसके पैर में डाल दी जाएगी तो चलो उसकी आखिरी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल उसकी ये बात जो है किसी ने नहीं मानी, और ये सब चल रहा था कि तब इतने में जो है उस शख्स के दोस्त ने एक खत लाकर जो है उसके बच्चे को दिया। और जब उसने उसके बेटे ने उस खत को खोला, तो उसमें लिखा हुआ था कि देखा बेटा, एक फटी जुराब भी आज मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं अपने साथ ले जा सकूं। यानी आज इतना माल असबाब मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं और मैं खुद इस काबिल नहीं हूं कि एक
پھٹی ہوئی جراب جو ہے وہ میں اپنے ساتھ لے جا سکوں. بس یہی دنیا کی حقیقت ہے. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دنیا کی اس حقیقت کو، اس اصل کو جو ہے بہت واضح طور پر جو ہے ہم انسانوں پر جو ہے وہ واضح کر دیا کہ ہم جو ہے اس کے دھوکے میں جو ہے وہ نہ آئیں. اور پھر کیا ہے وہ یوما، اور جس دن نسیرو چلائیں گے ہم الجبال پہاڑوں کو، و ترا اور تو دیکھے گا الارض زمین کو بارزتن صاف میدان، وہ حشرناہم اور ہم جمع کر لیں گے ان کو، فلم پھر نہیں نغادر چھوڑیں گے منہم ان میں سے. یعنی کیا ہے کہ وہ دن، یعنی اب اس دن کا ذکر کرو. یہاں پہ زندگی کی حقیقت بتا دی، جو چیزیں عارضی ہیں وہ بھی بتا دی، جو چیزیں اصل ہیں، جو رہنے والی ہیں، جو باقی ہیں، جو انسان کے کام آنے والی ہیں، ان کا بھی بتا دیا. اور پھر اینڈ پہ اب اس دن کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس دن یہ سب کچھ ہوگا، یعنی یہ دنیا اور دنیا کی خوبصورتی، جتنا کچھ اس زمین پر ہے، یہ سارے کا سارا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کی ساری خوبصورتی جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گی. اور وہ دن کون سا ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، پہاڑوں کو بھی چلا دیں گے، اور یہ زمین کیسی ہو جائے گی، بارزہ، بالکل صاف کھلی چٹیل ہو جائے گی. یعنی کچھ بھی اس پر باقی نہیں رہے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو فلم نغادر منہم، یعنی ہر ایک کو جو ہے ایک ایک جاندار کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیا جائے گا. یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ باقی نہیں بچے گا. ہر شخص جو ہے، ہر انسان، ہر جاندار جو ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں گے. اور اکٹھا کر کے کیا ہوگا، وَعُورِضُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تیرے رب کے سامنے قطار میں. یعنی سارے کے سارے لوگ جو ہیں حشر کے میدان میں اکٹھے کر لیے جائیں گے. اور کیا ہے کہ صف کی صورت میں ہوں گے. اور زمین کا چٹیل ہونا، سیدھا ہونا، یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب بالکل پلین اس پہ جو ہے لوگ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کہیں پر چھپ نہیں سکے گا، کیونکہ جہاں پر جگہ اونچی نیچی ہوں، مختلف چیزیں ہوں، تو انسان کو چھپنے کے لیے بھی جگہ مل جاتی ہے. لیکن زمین کیا ہوگی، بالکل چٹیل سیدھا چپٹا میدان بن جائے گی. ہر ایک چیز جو ہے اس پر بہت بہت ویزیبل ہوگی، کوئی کہیں پر چھپ نہیں سکے گا. اور کیا ہے کہ سب کو جو اللہ کے حضور جو ہے پیش کیا جائے گا، اور سب جو ہے بڑے ڈسپلنڈ وے میں. یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا حسل بسل ہے، سب کے سب کیا ہوں گے، صف بستہ ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا، لقد، البتہ، جئتمونا، آئے ہو تم، کما، جس طرح، خلقناکم، پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں، اول مرتن، پہلی بار، بل زعمتم، بلکہ تم نے خیال کر رکھا، الن، کہ ہرگز نہیں، نجعلا، ہم مقرر کریں گے، لکم، تمہارے لیے، موعدہ، کوئی وعدے کا وقت. یعنی جب یہ سب کٹھا ہو جائے گا، دنیا جو ہے ختم کر دی جائے گی. اور کیا ہے کہ اتنی بھاری بھاری چیزیں، یعنی پہاڑ دیکھیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا دیں گے. یعنی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بالکل یوں ہلکے روئی کے گالوں کی طرح جو ہے یہ اڑتے پھریں گے. اور کیا ہے کہ یہ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں یوں ہلکی ہو جائیں گی، تو یہ جو لوگوں کی بنائی ہوئی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، ڈیکوریشنز ہیں، یہ وہ، ان کا کیا، یعنی امیجن کریں یہ سب کیا ہوں گے، سب ملیا میٹ، چکنا چور، مٹی اور ڈسٹ ہو جائے گا. اور پھر کیا ہے کہ فائنلی جب انسان جو ہے اللہ کے حضور پہنچ جائے گا، جب اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، جئتمونا، اب آگے تم ہمارے پاس. یہ چیز جو ہے نا، یہ ورڈ اتنا جسے کہہ لیں کہ گہرا لگتا ہے، اور اس قدر ڈر آتا ہے کہ یعنی جو انداز نظر آ رہا ہے کہ جئتمونا، تم آ گئے ہمارے پاس. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ساری زندگی دنیا میں انسان اللہ کے احکامات سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھاگتا رہا، فرار حاصل کرتا رہا، دور جاتا رہا، اس کی فرما برداری سے بھاگتا رہا. یعنی اپنے ہی رب، اپنے ہی مالک، اپنے ہی خالق کو وہ اوائڈ کرتا رہا، اس سے دور رہا، اس سے غافل رہا، اس سے بھاگتا رہا. اور پھر کیا تھا کہ موت سے فرار کی کوشش کرتا رہا. یعنی اتنی اس میں دنیا میں مگن رہا
اتنا اس نے دنیا میں اپنے آپ کو انوالو کیا کہ ساری زندگی کیا تھا کہ وہ اپنے رب کو اگنور کرتا رہا، اس سے اعراض برتتا رہا، اس کے احکامات سے اعراض برتتا رہا، اس کی فرمانبرداری سے بھاگتا رہا، اپنے رب سے دور بھاگتا رہا، اور یہاں تک کہ اپنی موت سے بھی فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، جئتمونا، آ گئے نا تم ہمارے پاس۔ اور پھر کیا، یعنی موت کیا، وہ چیز کہ جس کو کہ انسان جو ہے یعنی ہمیشہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ جب جو ہے موت کی جسے کہہ لیں کہ بے ہوشیاں حق کے ساتھ آ جاتی ہیں، یعنی یہ بات طے ہے کہ موت آ جاتی ہے اور اس کی مدہوشیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، انسان پر سکرات الموت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ وہ چیز ہوتی ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تو ہمیشہ فرار میں رہا، ہمیشہ اس کو جو ہے اوائڈ کرتا رہا، ایسے دنیا میں مگن تھا، اس کو ایسے اوائڈ کر رہا تھا کہ جیسے سکرات الموت جو ہے کبھی تجھ پر آئیں گی نہیں۔ لیکن ہے کیا، جئتمونا، اب تم آ گئے نا ہمارے پاس۔ اور کیا تھا کہ جب انسان ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے اپنے رب سے فرار حاصل کر رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مہلت دیے جا رہے تھے، وہ دنیا میں بھاگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دور جا رہا تھا اور دنیا کو سمیٹ رہا تھا، اور اس سمیٹنے کے اس میں اسے لگ رہا تھا کہ میں اپنے رب سے دور ہوں، اس کی پکڑ سے دور ہوں، اور مجھ پر کوئی مشکل نہیں آ رہی، اور ہر چیز ہر کام میرے اختیار میں، میرے کنٹرول میں، ہر چیز جیسے چاہوں میں کر لیتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ سارا کچھ کرنے دیے جا رہے تھے، وہ بھاگ رہا تھا رب سے تو اسے بھاگنے دیا جا رہا تھا، یہ ساری مہلت اسے دیے جا رہی تھی۔ اور اس مہلت ملنے کو وہ کیا سمجھ رہا تھا، اپنا کمال سمجھتا تھا، اپنے آپ کو سراہتا تھا کہ واؤ، یعنی یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں اور میری پکڑ نہیں ہو رہی، میرے سارے کام کیا ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ چل رہے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ بڑی چیز سمجھتا تھا، مہلت کو اپنا کمال سمجھتا رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم کو، اس کی مہلت کو اس نے کیا سمجھا، یہ میرا اپنا کمال ہے۔ اور پھر کیا ہوا، فائنلی، آخر کار، ایونچولی کیا ہے، جئتمونا، آ گئے تم ہمارے پاس، یعنی اب تم کیا ہے کہ اللہ کے پاس اصل جگہ جو ہے وہ پہنچ گئے۔ یعنی کیا تھا کہ جس اصل سے، جس حقیقت سے ہمیشہ انسان بھاگتا رہا، آخر کار وہ حقیقت اس کے سامنے آ گئی، پہنچنا اس کو وہیں پر ہے، وہاں سے وہ کہیں سے بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اور کیسے پہنچا، کما خلقناکم اول مرۃ، یعنی کیسے پہنچے تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس اپنی اصل جگہ پر، اپنی اصل جگہ پر کیسے پہنچے، کما خلقناکم اول مرۃ، کہ جیسے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار۔ پہلی بار کیسے پیدا کیا تھا، بغیر لباس کے، بغیر مال کے، بغیر کسی چیز کے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے پاس نہیں آتی۔ اور جب وہ پہنچا اللہ کے پاس تو کیسے پہنچا، خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اور کیا ہے، یعنی بیسیکلی کہ انسان ساری زندگی اس دنیا کے پیچھے رب سے فرار حاصل کرتا رہا، بہت کچھ سمیٹتا رہا، اتنا کچھ سمیٹا، اتنا کچھ سمیٹا، اور سمیٹ سمیٹ کر اسے اپنا کمال سمجھتا رہا، اور آخر کار اللہ کے پاس جب واپس پہنچا تو کیسے، بالکل اسی حال میں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے جب دنیا میں وہ اپنے رب سے، اپنے مالک سے جو ہے وہ فرار حاصل کر رہا تھا، تو ایسے سمجھتا تھا کہ یعنی اس نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ جیسے کہ کبھی کوئی وعدے کا وقت ہے ہی نہیں، یعنی کبھی جو ہے اللہ سے کبھی ملاقات ہوگی نہیں، کبھی دوبارہ جو ہے اس سے ملاقات ہوگی ہی نہیں۔ اور پھر کیا ہے، یعنی کیا ہے کہ انسان دنیا میں آ کر جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی دوبارہ ہمیں رب کے سامنے جانا ہی نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو کہ انسان ہر وقت جو ہے ذہن میں رکھے کہ یہاں جتنا مرضی ہم بھاگ دوڑ کر لیں، آخر کار ہم کو اللہ ہی کے پاس جو ہے وہ واپس جانا ہے۔ اور جیسے اس میں کہ پہلی بار پیدا کیا تو اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ یعنی
ایک جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جائیں گے. اور حضرت اس پر جو ہے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائیں کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جائیں گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ بڑی حیران ہوئی اور پوچھنے لگیں کہ کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ یعنی اگر سب نیکڈ ہوں گے تو ایسے میں تو پھر کیا ہوگا کہ سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہی سخت وقت ہوگا، یعنی بہت ہی سیریس معاملہ ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش نہیں ہوگی. یعنی جب حشر برپا ہوگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا کہ جسٹ امیجن کہ اتنا کڑا اور مشکل وقت ہوگا کہ ایون کے بے لباس ہونے کے باوجود بھی کوئی اس بات پر دھیان نہیں دے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ ننگا ہے. کوئی کسی کے جو ہے وہ اس اریانی کو، اس ننگے پن کو دیکھے گا نہیں، کسی کو اس بات کا خیال تک بھی نہیں آئے گا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ دن جو کہ اتنا سخت ہوگا اس کی تیاری کب کرنی چاہیے؟ اس دنیا میں کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر جو ہے کتاب جو ہے وہ رکھ دی جائے گی، یعنی اس کا اعمال نامہ جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تم دیکھو گے مجرمین کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے. کس چیز سے؟ مما، اس سے جو فیہ، اس میں لکھا ہوگا. یعنی اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر جب ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو پھر کیا ہے کہ مجرم لوگ جو ہے نا اب بہت زیادہ پریشان ہوں گے، بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ فکر مند ہوں گے. اور جسے کہہ لیں کہ یہ پریشانی جو ہے نا ان کے اندر تک ہوگی، بہت زیادہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے. کس چیز کو دیکھ کر؟ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر. اور کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہائے شامت ہماری، مالی، کیسی ہے، ہاد الکتابی، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب ہے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسی ہماری کتاب ہے کہ اس کتاب نے تو نہ کسی چھوٹی سی چیز کو چھوڑا اور نہ ہی کسی بڑی چیز کو چھوڑا. اللہ احصاہا، ایک ایک چیز، چاہے وہ ٹائنیسٹ تھی، چھوٹی سے چھوٹی سی تھی، یا پھر یہ کہ بہت بڑی تھی، ہر چیز کا حساب جو ہے، ہر چیز کا شمار جو ہے اس کتاب میں جو ہے، اس اعمال نامے میں جو ہے ہوا ہوا ہے. اور پھر کیا ہے؟ وَوَجَدُوا، اور وہ پا لیں گے، مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا اس ایک ایک عمل کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ، اور نہیں ظلم کرے گا ربو کا، تیرا پروردگار، احدن، کسی ایک پر. یعنی اب کیا ہے، کیا مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعمال نامہ جو ہے انسان کا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہوگا. اور یہ چیز سچ مچ میں بہت بہت زیادہ ڈرا دینے والی ہے کہ انسان کا اعمال نامہ جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا جائے. اور یقین کریں کہ مجھے یعنی آئی ایم شیور کہ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ضرور ہے کہ یعنی کتنی باتیں، کتنے ہی ایسے عمل ہوں گے، کتنے ایسے رویے ہوں گے جو کہ ہم چاہتے ہوں گے کہ وہ قطعاً بھی کسی کے سامنے نہ آئے. بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے کام، غلط کام ہم نے کیے ہوں گے جن کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ وہ قطعاً بھی کسی کے سامنے نہ آئے، کبھی کسی کو ان باتوں کا، ان رویوں کا، ان میرے اعمال کا پتہ نہ چلے. کیوں؟ کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو ہم بہت شرمسار ہو جائیں گے، ہم بہت شرمندہ ہو جائیں گے، ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چیز انسان کو بہت بہت ڈرا دیتی ہے کہ انسان کا اعمال نامہ جو ہے اس کے سامنے جو ہے کھول کر رکھ دیا جائے گا. اور جو مجرم ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہائے یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے ذرا سی بات کو، جس نے اتنی سی بات کو بھی چھوڑا نہیں ہے. اور یہی چیز ہمیں جیسے کہ سورہ زلزال سے بھی پتہ چلتی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر انسان نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے تو انسان کو قیامت کے روز نظر آئے گی، اسے دکھائی جائے گی. اور پھر کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر چھوٹا سا بھی کوئی برائی کی ہے، چھوٹی سی بھی کوئی غلط کام کیا ہے تو اس چیز کو بھی وہ دیکھ لے گا، اس کے سامنے وہ آ جائے گی. تو کیا ہے کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے.
اور یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب انسان مجرم ہوگا اور اس کو جب اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ایسے میں اس کا حال کیا ہوگا، جیسے کہ سورہ حاقہ میں کیا آتا ہے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے کاش کہ میرا اعمال نامہ مجھے پکڑایا ہی نہ جاتا، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہی نہ کہ میرا اعمال نامہ مجھے نظر آتا. جسٹ امیجن، یعنی اعمال نامے میں کیا ہے، وہ سب کچھ جو آج ہم کر رہے ہیں، ہمارے عمل، ہماری باتیں، ہمارے ریئیکشنز، ہمارے رویے، یہ سارا کچھ ہوں گے، یعنی ہماری اپنی زندگی ہے. یعنی انسان کی حالت وہ ہوگی جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا. یعنی وہ خود اپنی زندگی پر اس قدر شرمسار ہوگا، وہ زندگی جس پر کہ آج اسے بڑا فخر ہے، آج گناہوں کو کرتے ہوئے سے بڑا مزہ آتا ہے، آج بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا کہ اپنے ہی زندگی کو دیکھتے ہوئے، اپنے ہی اعمال ناموں کو دیکھتے ہوئے کیا کہے گا، یا لیتنی، ہائے کاش کہ میرا اعمال نامہ جو ہے مجھے دکھایا نہ جاتا، مجھے دیا نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کتاب کیا ہے، یعنی مجھے حساب کتاب کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا. کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں حساب کتاب سے فرار حاصل کر لیتا، کبھی میرا حساب کتاب نہ ہوتا. اور پھر کیا کہے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی میرے لیے فیصلہ کن ہوتی. یعنی یہ جو آج، یعنی میں قبر میں تھا وہ زندگی بہتر تھی، میں قبر ہی میں رہتا، یہ جو مجھے اٹھایا گیا، میرا حساب لیا گیا، میرے عمل مجھے دکھائے گئے، کاش کہ یہ سب کچھ نہ ہوتا. اور پھر کیا ہے، ما اغنى عنی مالیا، کہ ہائے میرا وہ سارا مال اسباب جس کو میں اکٹھا کرتا رہا، آج کیا ہے، ما اغنا، کچھ بھی میرے کام نہیں آ رہا، کچھ بھی میرے کام نہیں آ رہا. حلق انی سلطانیہ، اور میرا سارا وہ جو سلطان تھا، میری طاقت، قوت، اتھارٹی، وہ مال اسباب احباب، سب کیا تھا، کچھ بھی میرے کام نہیں آ رہا. تو سبحان اللہ، یعنی کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا تو ہونا کیا چاہیے. اب ہمیں اپنے لیے کیا لیسن مل رہا ہے کہ اعمال نامہ ہمیں دکھایا جائے گا تو اس کے لیے کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لیے یعنی بہت محتاط رویہ اپنائیں کہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم ان کاموں سے بچیں، کہ جب ہمیں ان کاموں کو کرنے سے بچیں کہ جب ہمیں وہ دکھائے جائیں تو ہم ان پر شرمندہ ہوں، ہمیں ان کا دیکھنا اچھا نہ لگے، ان کاموں سے، ان باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ جو پیچھے ہو چکا، جو پیچھے جتنے بھی غلط کام ہو چکے ان پر جو ہے توبہ کی جائے اور نیکیاں کی جائیں، اور نیکیوں سے جو ہے اپنے اعمال نامے کو جو ہے وہ بھر لیا جائے، تاکہ کیا ہو کہ جب اعمال نامہ جو ہے اچھے کاموں سے اور نیکیوں سے بھرا ہوگا تو اس کو دیکھ کر جو ہے بیسیکلی ہم خوش ہو جائیں گے. اور یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو بیسیکلی تو وہ بڑی خوشی سے لہرا لہرا کر جو ہے اپنا اعمال نامہ جو ہے لوگوں کو دکھائے گا. کس طرح سے کہ جیسے کہ سورہ حاقہ میں آتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کو اس کا اعمال نامہ جو ہے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سی یہ دیکھو، یہ دیکھ لو، یہ میرا اعمال نامہ مجھے مل گیا. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا اعمال نامہ بھی ایسا ہو کہ جب ملے تو ہم بھی اس کو خوشی سے لہرا لہرا کر دکھائیں، سب کو دکھائیں کہ یہ دیکھ لو مجھے میرا اعمال نامہ مل گیا، یہ وہ میرے کام ہیں جو کہ میں نے زندگی میں کیے تھے. اور پھر یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی نیکیوں کو کر کے ان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز ہے انسان کی زبان کا استعمال. اپنی زبان جو ہے اس کو درست استعمال کرنا چاہیے. اور ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اکثریت جو ہے انسانوں کی جہنم میں جائے گی، کیوں؟ صرف اپنے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. جیسے کہ ایک حدیث میں اس کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو مختلف نصیحتیں کر رہے تھے، نیکی کے کام بتا رہے تھے، جیسے کہ نماز، تہجد، روزہ، حج وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں، ساری نیکی کے کام بتانے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جن پر ان تمام کاموں کا دار و مدار ہے.
یعنی یہ سارے نیکی کے کام جو ہیں ان کا دار و مدار جس بات پر ہے میں تمہیں اصل میں وہ بات نہ بتاؤں. تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ یعنی آپ بتائیے. تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا کہ یہ یعنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو. تو اس پر جو ہے وہ حضرت معاذ جو ہے وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یعنی اس پر بھی ہمارا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں جہنم میں اوندھے منہ جو ہے وہ پھینک دیے جائیں گے. تو بیسیکلی جو مین لیسن مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا اعمال نامہ اسے دکھایا جائے گا, اس کے عمل اس کے سامنے حاضر ہوں گے. تو ایسے میں کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال نامے کو ایسا بنائے کہ جب وہ اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے اس سے, اور خوشی سے فخر کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی دکھا سکے, نہ کہ ایسا اعمال نامہ ہو جس کو کہ دیکھ کر جو ہے انسان شرمندہ ہو اور اس کو وہ چھپاتا پھرے. اور کیا ہے کہ اس کے لیے ایک دعا بھی پتہ چلتی ہے, جیسے کہ ہم ایک شروع میں دعا پڑھتے ہیں نماز جب شروع کرتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تو یہ دعا جو کہ ہم نارملی پڑھتے ہیں, تو اسی کی جگہ جیسے ایک اور ہمیں دعا سکھائی گئی ہے, وہ کیا ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا, کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان فاصلہ کر دے. کتنا فاصلہ؟ کما باعدت بین المشرقی والمغرب, کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب میں ہے اتنا فاصلہ جو ہے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کر دے. اور پھر کیا ہے, اللہم نقنی من خطایا, میرے گناہوں کو صاف کر دے. کیسے؟ کما ینقی الثوب الابید من الدنس, کہ جیسے کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے, اللہم اغسلنی من خطایا, اے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے صاف کر دے. کیسے؟ بالثلجی, برف کے ساتھ, والمائی, پانی کے ساتھ, والبرد, اور اولوں کے ساتھ. یعنی میرے اعمال نامے کو جو ہے بالکل صاف ستھرا کر دے, ایسا اعمال نامہ کہ جس کو دیکھ کر جو ہے انسان خوش ہو جائے اور شرمندہ نہ ہو. اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ یہاں پر کہا گیا نا کہ مال اپنے عمل جو ہیں ان کو وہ حاضر پائے گا, تو اس میں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے, یعنی حاضر کیسے؟ ایک تو کتاب کی صورت میں سب لکھا ہوا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ انسان کا عمل جو ہے اس کو جسم کی صورت دے دی جائے گی, اس کو ایک شکل دے دی جائے گی. اور یہ بات ہمیں مختلف جگہوں سے پتہ چلتی ہے, جیسے کہ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, جو کوئی ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہے تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں قیامت کے روز دو بادلوں کی صورت میں آئیں گی اور اس شخص پر جو ہے سایہ کریں گی. تو بیسیکلی یہ اس کا عمل تھا, یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھنا اس کا عمل تھا, جس کو کہ شکل دے دی جائے گی بادلوں کی صورت میں وہ آئیں گی اور اس پر سایہ کریں گی. اسی طرح کیا ہے کہ قرآن جو ہے ایک اچھے اور نیک ساتھی کی صورت میں انسان کے ساتھ ہوگا. یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہے, قرآن پر عمل کرتا ہے, تو قرآن جو ہے اس کا ساتھی کی صورت میں اس کے ساتھ ہوگا. اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا زکوٰۃ نہ دینا, تو اس کا مال جو ہے وہ سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں جو ہے وہ لٹکا دیا جائے گا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی جو بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں اپنی کتاب, اپنے اعمال نامے کے بارے میں بہت بہت جو ہے محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور کسی بھی یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا یہ تو چھوٹا سا گناہ, اٹس اوکے اگر چھوٹی سی بات کر بھی لی, کیونکہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ مل کر اتنا بڑا ڈھیر بن جائیں گے کہ وہ کافی ہو جائیں گے کسی شخص کو جہنم میں ڈالنے کے لیے. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ ایک جسے کہہ لیں کہ باشعور زندگی جو ہے وہ ایک مومن جو ہے اس کو بسر کرنی چاہیے. ایک انسان جو ہے, ایک مسلمان جو ہے, اس کو شعوری طور پر زندگی بسر کرنا چاہیے, اور اپنے ایک ایک معاملے کے بارے میں, ایک ایک عمل کے بارے میں, ایون کہ جو الفاظ وہ زبان سے نکالتا ہے, ایون کہ جو رویہ, جو یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ باڈی لینگویج ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ ایون کہ بولتے بھی نہیں ہیں, آپ صرف اپنے رویے سے جو ہے دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں, تو ان میں بھی جو ہے انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے وہ اینڈ ہوا, کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. اور یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ
کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی انسان کچھ اچھا کام کچھ نیکی کا کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اسے نظر آتا ہے کہ اس میں اسے تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی، کچھ کام کرنا پڑے گا، کچھ وہ تھک جائے گا، کچھ اسے دینا پڑے گا۔ تو ایسے میں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے اگر کچھ کرتے ہوئے، یعنی کیا ہے کہ اگر نیکی کو کرتے ہوئے اسے کچھ مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، کچھ تھکن اٹھانی پڑ رہی ہے، تو کیا ہے کہ یہ مشقت اور یہ تھکن کیا ہے، یہ سب وقتی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے، اگر اس کو تھکن اٹھا کر اس نیکی کو کر جائے گا تو تھکن اتر جائے گی، اور نیکی ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ باقیات الصالحات، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہ جائے گی۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ انسان لذت اور خواہش کے لیے گناہ کرتا ہے، لذت اور خواہش کے لیے گناہ کرتا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ لذت اور خواہش تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی، جبکہ گناہ ہمیشہ کے لیے اس کے اعمال نامے میں درج ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کی باتوں اور زندگی کی حقیقتوں کو صحیح طور پر سمجھنے والا بنا دے، اور ہمیں اس کے دھوکے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔